बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल बकौल कामरान खान साहब के आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, क्योंकि यूँ टाइम गुजरता है, अगले मिनट में कोई नई खबर आ जाती है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इतनी तेज़ी के साथ हो रही हैं कि ये डेवलपिंग स्टोरी है। पिछले कोई 15-20 दिन से ये जो तहरीक अदम एतमाद है, मुलाकात दर मुलाकात और फिर जवाब बहुत कुछ चल रहा है। और इस वक्त मेरे पास हैं 2 इश्यूज़ जो आपके साथ डिस्कस करने हैं, बल्कि 3 इश्यूज़। एक इशू है लंदन से और वो है जहांगीर तरीन साहब का। दूसरा इशू है जहांगीर तरीन साहब का ही, लेकिन नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिका। और जो पहला है जहांगीर तरीन साहब से मुतल्लिका वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब की रिपोर्टें तो सारी ठीक हैं, लेकिन परेशानी का आलम ये है कि उनकी बीमारी की समझ गोरों को भी नहीं आ रही, लेकिन उनके अहले खाना को आ रही है। वो क्या है वो मैं आपके हुजूर पेश करता हूँ। और फ्राम द हार्सेस माउथ जिसको कहते हैं, कि बल्कि फ्राम हार्सेस माउथ मतलब कि डायरेक्ट जो खबर आई है मैं वो आपसे गुजारिश करता हूँ। और फिर तीसरी चीज़ है कि चौधरी बरादरान किस मखमसे का शिकार हैं, और कि क्या कहीं चौधरी बरादरान अपनी कोई ट्रेन तो नहीं मिस कर गए। तो ये इसके ऊपर सारी गुफ्तगू है। मैं चाहता हूँ कि पहले हम बात कर लें जहांगीर तरीन साहब की, क्योंकि वो ज़्यादा एक बड़े अहम खिलाड़ी हैं और बड़े जिसको कहते हैं कि इस सारी सूरत हाल में उनका किरदार बड़ा कलीदी है। और पहले उनकी बात उनकी सेहत की, कि उनकी रिपोर्टें माशाल्लाह सारी की सारी दुरुस्त आ गई हैं। उनकी जितनी भी लैब्स रिपोर्ट हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेट हैं। लेकिन तबीयत जो है वो उसका जो ना संभलना है वो उनके अहले खाना को परेशान किए हुए है। और उनके अहले खाना जो हैं, मैं वो जो कह रहे हैं मैं वो बात बता रहा हूँ। मैं ज़ाती तौर पर जो है वो बड़ा और तरह का आदमी हूँ, लेकिन और जो बड़े वो क्या कहते हैं जहांगीर तरीन साहब भी हैं, वो भी जिसको हम कहते हैं ना कि दकियानूस किस्म के आदमी नहीं हैं, या ये भूत प्रीत और इस तरह की चीज़ों पर यकीन करने वाले आदमी नहीं हैं। लेकिन क्या किया जाए कि जो आपकी तल्लुक़दार होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, जो उनके साथ आपका खून का रिश्ता होता है, वो आपकी सेहत को लेके, आपकी जान को लेके बड़े सेंसिटिव होते हैं। जब उनको समझ आ रही हो कि यार ये कागज़ों में रिपोर्टों में तो सब कुछ ठीक आ रहा है, तो फिर बन क्या रहा है, मतलब तबीयत संभल क्यों नहीं रही, तो फिर वो जो है वसवसे जन्म लेते हैं। और फिर माजी भी इस तरह का हो, जिनके साथ आपकी टक्कर हो, उनके बारे में ख़बरें भी बड़ी अजीबोगरीब चलती हों, और फिर कह लें कि उनकी शोहरत, अमूमी शोहरत भी ऐसी हो कि वो मुक्कलात, भूत प्रीत, और वो कोई इंडिया तक शोहरत हो कि जी के वो बनी गाला की पहाड़ियों पर या इधर उधर इस्लामाबाद के गिरदोनवा में कोई 3-3, 4-4 जो हैं वो फिर बड़ी अजीबोगरीब कहानियाँ हैं। मतलब बंदे को खुद समझ नहीं आती कि यार ये कि क्या बंदा बात करे। तो बहरहाल वो उनके अहले खाना ये समझ रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब के ऊपर ना कोई काला जादू चल रहा है। उनको ये वहम, ये वसवसे ने घेर रखा है और वो परेशान है, तो क्योंकि चीज़ें समझ नहीं आ रही। और फिर वो ये कि एक मुलाकात में जहांगीर तरीन साहब ने किसी से ये वाली बात कही थी कि ये उनसे पूछा गया कि जहांगीर तरीन साहब, आप इमरान खान साहब की दोस्ती बड़ी गहरी थी, ये फरागत, ये फिक, ये जो जुदाई आ गई है, ये जो दिलों में दरार आ गई है, ये किस तरह पड़ी। उन्होंने कहा यार मेरी तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इमरान खान के जितने पुराने साथी थे, उनकी तीसरी शादी से पहले के जितने पुराने साथी थे, इवन उनका जो पुराने मुलाजिम थे, अब वो भी उनके साथ नहीं है। ओन चौधरी ले लें, मतलब उन्होंने नहीं मुलाक आउट हुआ, पुराने मुलाजिम वो पता नहीं 30 साल पुराना इनका एक कुक था, वो भी फारिग हुआ। ये सारी बातें जहांगीर तरीन साहब के वसातत से, या कह लेंगे किसी ने जहांगीर तरीन साहब से बात की, जो हार्सेस माउथ वाली बात होती है, या डायरेक्ट उस बंदे ने मुझे ये वाली बात बताई जिसने जहांगीर तरीन साहब के साथ ये सारी गुफ्तगू की थी। तो उन्होंने कहा यार वल्लाह मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। वो शायद इमरान खान को अपने हिसार में लेना, हैपनाटाइज करना, और फिर उसकी खबरें भी आती हैं ना कि कौन फ़ायदा उठा रहा है। रियासत आप मतलब हर दौर में कोई ना कोई इस तरह का कोई ना कोई गिरोह होता है कि जो कोई ना कोई जनाब वो फ़ायदे उठा रहा होता है। और ये अमूमन कहाँ पे होता है, अमूमन ये डिक्टेटरशिप में होती हैं इस तरह की चीज़ें। आप याद करें कि कारी गुलाम रसूल साहब, ज़िया-उल-हक साहब हैं जी, और फिर उससे पहले याद करें कि मतलब वो इवन के बेनज़ीर, और ये अपने क्या नाम है जी, जरदारी साहब का भी कोई पीर था,
وہ جو گاڑیوں کو گھوم گھوم کے پھونکے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ جی کہ اب آپ چلے جائیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائیں، تو زرداری صاحب سے جس نے جو کام کرانا تھا وہ ان کے پیر کو آگے پکڑ لیتا تھا کہ پائنا کام تے کرا دو. یہ باتیں سینہ گزٹ ہیں، یہ مشہور ہیں باتیں، اور ظاہر ہے کہ یہ اقتدار کی راہداریوں میں اس طرح کی باتیں مشہور ہوتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہیپناٹائز جنہوں نے بھی کیا ہے عمران خان صاحب کو، ان کے وارے نیارے ہیں. آپ وہ پنجاب کی پالیٹکس سے زیادہ پنجاب کی انتظامیہ میں کن کا اثر و رسوخ چلتا ہے، اور پھر وہ کون ہے جو سرکاری افسروں کو فون کر کے دھمکیاں لگاتے ہیں کہ ہماری حکومت میں ہمارے خلاف یہ سب کچھ ہوگا، تو یہ تو نہیں ہوگا، اور پھر کن کے کہنے کے اوپر ڈی پی اوز تک تبدیل ہوتے ہیں اور کن کے کہنے کے اوپر بڑے بڑے محکموں میں افسر لگتے ہیں. یہ باتیں، یہ داستانیں زبان زد عام ہیں. تو اسی لیے جہانگیر ترین صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں، ان لوگوں کو آؤٹ کیا گیا، اور پھر ان کی ایک شہرت ہے، مطلب وہ کہ کسی ایجنسیوں نے پکڑ لیے، کوئی انڈیا کیا ہے، کوئی بندہ وہ بیٹھ کے انڈیا میں یہ والا کوئی باتیں کر رہا تھا یوٹیوب کے اوپر کہ جی کہ وہ بڈاوے کے اوپر کیلیں ماری گئیں، اور وہ کسی اہم جو پاکستان کی سیکیورٹی پرسنالٹی ہے وہ اس کے وہ بڈاوے بنا کے اس میں سوئیاں چبوئی جا رہی تھی، یہ ہو رہا تھا. تو اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں. آپ نے وہ بھی نیوز پیکج بھی چلے پاکستان کے اندر. یہ بھی مطلب یہ ماحول ہے نا سیاست میں یا ریاست میں کہ جی کہ بنی گالا کو جانے والے جو درخت ہیں، سڑکیں اور راستے، ان کے اوپر جو درخت ہیں اگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کالی ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں. یہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، یہ مذاق پڑے ہوئے ہیں. تو لہٰذا جہانگیر ترین صاحب کے اہل خانہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی کہ ان کے اوپر کوئی کالا جادو چل رہا ہے، تو پھر وہ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ان کے مطلب والی وارث ہیں یار، مطلب دنیاوی اعتبار سے گھر کے سربراہ ہیں. تو ان کی جان کو، ان کی صحت کا جب خطرہ ہے تو پھر یا طبیعت نہیں سنبھل رہی تو یہ وسوسے تو لیں گے. تو وہ بڑا سیریسلی کنسرن. اب پتہ نہیں کہ ان کو ولایت میں کوئی پیر فقیر ملتا ہے کہ نہیں ملتا یہ جھاڑ پھونک کرنے کے لیے یا کالا جادو کے توڑ کے لیے. تو یہ بات ان کے اہل خانہ کی بات جو مطلب ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. آگے آ جائیں. جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات ہونی ہے نواز شریف صاحب سے، وہ ہوئی ہے کہ نہیں؟ بڑے گھوڑے دوڑا رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ کوئی عیادت کے لیے گیا ہے جہانگیر ترین صاحب کے پاس. بڑے مین پلیئر ہیں اور اس سارے کھیل میں. اور پھر وہ کہہ لیں کہ عمران خان صاحب بھی ان کی فون کر کے عیادت کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر نواز شریف صاحب کی بھی عیادت کرنی بنتی ہے. اور اگین وہی بات ہے کہ سیاسی میل ملاقات، سیاسی یا سیاستدان جب کسی کی عیادت کرنے جاتا ہے، کسی کی شادی میں جاتا ہے، کسی غمی خوشی میں کہیں پہ بھی جاتا ہے، تو وہ سیاست ہی ہوتی ہے حضور اعلیٰ، اور یہ سیاست کے ہی رنگ ہوتے ہیں. تو ہماری اطلاعات کے مطابق ابھی تک جو ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات کی خبر باقاعدہ کوئی وہاں کا جو بندہ ہوتا ہے نا وہ کنفرم نہیں کر رہا، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ رابطے ضرور ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کہ گلدستہ لے کے جانے والوں میں سے نواز شریف صاحب کا ایک کوئی قریبی آدمی گیا ہے. تو اس سے زیادہ ابھی تک کوئی خبر وہاں سے لندن سے نہیں آئی. یہ رابطوں کی خبر ہے، عیادت کی خبر ہے، لیکن کی درمیانی بندہ مطلب وہ ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے کہ بیٹے کو بھیج دیا میاں صاحب نے، اسحاق ڈار صاحب چلے گئے ہوں یا اس طرح کی کوئی پرسنالٹی، لیکن اسی طرح کی کوئی تیسری یا اس سے کم اہمیت کی حامل پرسنالٹی وہاں پر نہیں گئی. یہ نہیں مطلب کہ عام ملاقاتی کو انہوں نے بھیج دیا ہو، اس طرح نہیں ہے. تو جہانگیر ترین صاحب کا جو ووٹ ہے وہ کہاں پہ ہوگا؟ جہانگیر ترین صاحب کی اپنی سیاسی مجبوریاں ہو سکتا ہے کہ وہ دوستی تعلق کہ یار عمران خان صاحب کے ساتھ میں چلا ہوں تو یہ ہے وہ ہے، اور میرے زیر اثر جتنے لوگ ہیں وہ عمران خان کو ہی ووٹ دیں گے. نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کے گھر والے جو ہیں وہ اب عمران خان صاحب کی جو دوستی ہے اس سے وہ عاجز آ چکے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کی جو دوستی ہے تو وہ کم از کم ان کو اس طرف جانے دینے والے نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ پتہ بھی صاف ہے. باقی لاہور آ جائیں. لاہور میں پہلے یہ سن لیں. چلا گیا ابھی اندر ہنڈیا کے اندر سامان چلا گیا ہے، لیکن جو پہلا ہوتا ہے نا پکائی کا بالا، تو جب دھواں اٹھے گا نا ایک بالا آتا ہے، اس کے بعد جوہر صاحب کچھ نکلنا بھی ہے عدم اعتماد میں سے کہ نہیں نکلنا؟ ایڈی بڑی ہانڈی چڑھی ہے، نکلے گا یہ نکل آئے گا. اور تحریک عدم اعتماد کی بات ہوئی جب عمران خان آئے آپ کی طرف پرسوں. جوہر صاحب اب جو مہنگائی سے متعلق اقدامات لیے ہیں عمران خان نے، جیسے پیٹرول، بڑا اچھا دیکھیں نا، بڑا اچھا سٹیپ ہوا ہے یہ مہنگائی کے حوالے سے.
اور اس کا سب ایک دم پٹرول بھی نیچے آیا ہے، اس کا بڑا فائدہ ہوگا، اور بجلی بھی نیچے آ رہی ہے۔ اور جو 48 گھنٹے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے وہ تو فضل الرحمان صاحب بتا رہے ہیں۔ چوہی صاحب اب آپ کا یہ پیغام ہے جو مونس صاحب کا پیغام تھا وزیر اعظم کے لیے کہ گھبرانا نہیں ہے؟ وہ گھبرائے تو نہیں ہیں، اچھا، گھبرائے نہیں بالکل، بس ٹھیک ہے۔ آپ نے نوٹ فرما لیا، آپ نے سن لیا کہ پرویز الہی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ تو ہے سامنے کی بات، اور اس میں بھی دو بڑی باتیں ہیں میں کہ ایک وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرف کو جانا ہے، اور دوسرا یہ کہ پائن مزے فل لے رہے ہیں اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ خبریں دو طرح کی آ رہی ہیں، ایک خبر یہ آ رہی ہے، ہمارے دوست ہیں شہزاد حسین بٹ صاحب GNN کے بیورو چیف ہیں، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مک چکے ہیں، یعنی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں پرویز الہی صاحب کو CM شپ دیتا ہوں تاکہ میرے ساتھ مل کے، جس طرح انہوں نے سینٹ میں میرے ساتھ مل کے معاملات کو کنٹرول کیا تھا، تو یہ نقد و نقد سودا ہو۔ تو مطلب چودھری برادران ویسے تیار نہیں تھے، لیکن ہماری یعنی ادھار پہ تیار نہیں تھے کہ خان صاحب نے کہہ دیں کہ جی کہ یہ ذرا ٹائم نکالیں ہمارا اور پھر ہم آپ کو دیتے ہیں CM شپ میں آپ کو دے دوں گا۔ تو یہ ایک خبر چل رہی ہے، لیکن اس کا جو کاؤنٹر نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے اس کو چودھری برادران کے ساتھ یوں ہی ڈیل کرنا تھا تو پھر عثمان بزدار صاحب کو لے کے کیوں گئے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جو طارق چیمہ صاحب نے بھی کہی اس کی تصدیق اور فواد چوہی صاحب کی خبر کی تردید وہ پرویز الہی صاحب نے کر دی ہے، لیکن ذرا دھیمے سٹائل میں۔ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو کہ آپ کے ساتھ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کے بارے میں کوئی بات کی تھی عمران خان صاحب نے، تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ تو اب وہ مونس الہی صاحب کو کال آئی ہے عمران خان صاحب کی، وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ اجازت لے کے بادل نخواستہ گئے ہیں ہماری اطلاع کے مطابق، اور امداد سمرو صاحب کے ساتھ، ہمارے دوست ہیں امداد سمرو صاحب، ان کے ساتھ طارق بشیر چیمہ صاحب نے بھی کچھ گفتگو کی ہے اور انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جی کہ عمران خان صاحب انڈر 19 ٹیم جو ہے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور اندھیرے میں کھیل رہے ہیں، اور بلکہ انہوں نے انڈر 19 ٹیم نے عمران خان صاحب کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے، اور جو مطلب ابھی تک ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ان کا یہ خیال ہے، کچھ جو مطلب PMLQ کے جو ہمارے دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو نواز شریف صاحب کے اوپر بھی ماضی میں ہمارا کوئی اچھا تجربہ نہیں ہے، یہ میں ان کا ورژن بتا رہا ہوں آپ کو، اور PTI والے یعنی کہ عمران خان صاحب نے بھی ہمارے ساتھ کبھی کوئی وعدہ وفا نہیں کیا، تو مونس الہی کو بڑی مشکل سے وزارت انہوں نے دی ہے بادل نخواستہ، تو لہٰذا ہم تو بھئی بڑا ماحول دیکھ کے چلیں گے کہ کس طرف کو جانا ہے۔ تو ابھی تک وہ فیصلہ نہیں کر پائے، جیسا چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی کھل کر یہ والی بات کہی کہ ابھی تو دھواں اٹھنا شروع ہوا ہے، پتہ نہیں اب کیا پکتا ہے کیا نکلتا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ آنی تو ہے 100% آنی ہے تحریک عدم اعتماد، اور ہمارا کردار جو ہے، یہ میں کاف لیگ کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا کردار جو بھی ہوگا وہ تو بات کا فیصلہ ہے، لیکن یہ تحریک عدم اعتماد بڑی ایک سیریس تھریٹ ہے گورنمنٹ کو، پتہ نہیں یہ بچتی ہے کہ نہیں بچتی، لیکن ہم نے ابھی اپنا فیصلہ نہیں کیا، یہ ان کی طرف سے ہے۔ تو مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ جو مونس الہی صاحب کے ساتھ ملاقات ہے مزید پیش رفت اگر ہوتی ہے تو ہوتی ہے ہو، ادروائز اگر آپ پولیٹیکلی وہ جو سیاست کا پہاڑا ہے اگر وہ آپ پڑھیں تو اس میں چودھری برادران کو اگر پنجاب کی وزارت اعلیٰ عمران خان صاحب پرویز الہی صاحب کو دے بھی دیں پھر بھی نہیں بچتے وہ، کیونکہ کاف لیگ کے 5 ووٹ تو باپ کو کیا دیں گے عمران خان صاحب، ان کے بھی 5 ووٹ، 7 ووٹ MQM کے، اور پھر PTI کے اندر اصل ایشو PTI کے اندر کی توڑ پھوڑ کا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی پچھلے ولاگ میں کہ وہ اگلے ٹارگٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں 192 کا، 182 وہ کر چکے ہیں، 192 ان کا ٹارگٹ ہے، اور بعض لوگوں کے مطابق تو 200 کا ٹارگٹ ہے ان کا، لیکن یہ بہت بڑی چھلانگ ہوگی 200 والی، میں سمجھتا ہوں کہ 182 بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں جناب علی حضور اعلیٰ کہ جو پرویز الہی صاحب یا کاف لیگ ہے یہ کنفیوژن کا شکار ہے، لیکن عمران خان صاحب کی نیا بچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور عمران خان صاحب کے جو باقی اتحادی ہیں
وہ بھی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں اور اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کیا ملتا ہے، کیا بلایا جاتا ہے، کیا دیا جاتا ہے. اور ایک آخری بات جو میں بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی نیوکلیر آپشن یوز کر کے بھی بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور وہ ان کی نیوکلیر آپشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک ادارے کے سربراہ سے متعلق ہی ہے، اور وہ ان کو فائر کرنے کا اگر وہ فیصلہ کرتے بھی ہیں جس طرح کر کے وہ میسج پہنچا رہے ہیں. پچھلی جو نشست تھی ہماری اس میں ہی میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میں نے پھر اس کے بعد اسلام آباد میں ہمارے جو کچھ دوست احباب ہیں ان سے رابطہ کیا، اور میں نے ان سے کے سامنے یہ آپشن رکھی کہ اگر عمران خان صاحب اس طرح کے میسج کنوے کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ پھر بچ جائیں گے، پھر بھی نہیں بچتے. اور عمران خان صاحب کو اندازہ اس لیے ان کے اندازے غلط ہو رہے ہیں یا وہ ایک رانگلی چل رہے ہیں کہ یہ تو عمران خان صاحب کی ہو سکتا ہے اس طرح سیاست بچ جائے کہ وہ مطلب تحریک عدم اعتماد آتی ہے، کامیاب ہو جاتی ہے تو ان کو ایک لائف لائن مل جائے گی مستقبل میں. اور اگر وہ نیوکلیر آپشن یوز کرتے ہیں کہ جی کہ وہ بایو صاحب کو کہتے ہیں کہ سر کہ میں تو اب آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، اب آپ جائیں اور میں سینئر ترین جو آدمی ہیں اس کو آپ کی جگہ پر تعینات کرنے لگا ہوں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ادارہ اس میسج کو کس طرح کنسیو کرے گا. ہمارے ہاں یہ بہت بڑا ایشو ہے نا جی، ہمیں تو مزاج دیکھنے پڑتے ہیں. یہ اگرچہ بڑی تلخ حقیقت ہے لیکن یہ ایک بہت بڑی زمینی حقیقت ہے. ہمیں یہ اچھی لگے یا بری لگے، ہمارے ہاں کردار تبدیل ہوتے ہوتے ہوں گے. ہمارے ہاں جو پولیٹیکل یا سول اتھارٹی یا ڈیموکریسی یا جو بھی چیزیں ہیں ان کو میچور ہوتے ہوئے اور امپاور ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا. آتی ہے اردو زباں آتے آتے، ایویں نہیں ہوتا کہ وہ ہتھیلی پہ سرسوں آپ جما لیں. نو. تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ مفت کا بیر کمائیں گے، کمائیں 100 دفعہ کمائیں، ہمیں کیا، ان کا اپنا فیصلہ ہے. نواز شریف صاحب نے بھی بیر کمائے ہیں تو مطلب یہ اسی لائن میں لگ جائیں گے. ایک یہ کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے جو ریاستی اداروں کے ساتھ یا ان کی چھتر چھایا تلے چلنے کے عادی لوگوں کی ہے. ویسے تو نون لیگ بھی انہیں کی تھی، کایا کلپ ہوگی نا جی، کم از کم چلیں کہ بڑی لیڈرشپ کی تو ہو گئی. تو اسی طرح عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی پارٹی اس معاملے پر ان کا ساتھ نہیں دے گی، اور ان کو یہ لگتا ہے ان کی پارٹی کے سرکردہ لوگوں کو، جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب کا کابینہ کے اندر بیٹھ کے لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کے چہتے وہ کہہ رہے ہیں کہ تانوں دی سمجھ آ رہی کہڑے پاسے جا رہے ہیں، وہ اپنی گیم کر رہے ہیں. تو لہٰذا عمران خان صاحب اداروں کو منہ دیں گے تو ان کی پارٹی فنا ہی پھر جائے گی، ختم ہو جائے گی. مطلب پھر عمران خان کو پھر ری بلڈ کرنی پڑے گی اپنی نئی پولیٹیکل تھاٹس کے ساتھ، جس طرح نواز شریف صاحب نے بلڈ کی ہے، ٹائم لگا ہے. تو پھر یہ کہ مطلب عمران خان صاحب کو مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ جناب کے محاذ رائی سے پرہیز کریں اور کوئی اور حل نکالیں، پارٹی کو اندر سے بچائیں، مضبوط کریں، صلح صفائی کی طرف جائیں. ہو سکتا ہے کوئی راستہ نکل آئے، کوئی امید جو ہے بن جائے. ادروائز تو اس طرح اگر آپ متھا لگا کے پیغام دیتے رہیں گے کہ میں کر دیں گا، میں وہ کر دیں گا، میں آپ پہ نہیں اگاہ کے نہیں، تو پھر سر تھوڑے نال زیادہ تیز نے نہ معاملے دے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.